ساتھیوں، قابل صد احترام بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رب ذوالجلال کا احسان کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے مسجد میں آنے کا موقع عنایت کیا۔ مسلمانوں، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے اور آخری ایام۔ اگرچہ روایات مختلف ہیں، مفسرین کرام نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں معراج پہ گئے ہیں۔ تو مسلمانوں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، اور ان سب معجزات کے اندر ایک معجزہ آپ کی معراج ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عاجز کر دینے والا ہے۔ معجزہ تعریف ہے اس چیز کی کہ جو عاجز کر دینے والی ہو۔ جہاں پہ انسان کی عقل دھند رہ جائے، یہ نظام دھند رہ جائے، وہ معجزہ ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء تاجدار بطحاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے دیے۔ کتنے معجزے میں بیان کروں، اور ان میں ایک معجزہ آپ کی معراج ہے، اور معراج کے اندر خاص کر اس چیز کو بھی بیان کیا گیا کہ مسلمانوں، کہ جو تمہاری مقدس جگہیں ہیں، سب سے پہلا گھر، اللہ کا سب سے پہلا گھر اس زمین کے اوپر وہ کعبہ ہے، اور کعبہ کے بعد، مسجد حرام کے بعد اگر دوسری کوئی مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور مسجد اقصیٰ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے اکثر نبی ملک شام کے اندر آئے، فلسطین کے اندر آئے، اور جو لوگ عرب کے اندر تھے ان لوگوں کا کعبہ بیت اللہ تھا، اور جو لوگ ملک شام کے اندر، فلسطین کے اندر تھے، اور ان کا کعبہ بیت المقدس تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت تھی۔ مسجد بیت اللہ اور مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، وہ نبی جو بیت المقدس کے اندر تھے، ان کا کعبہ بیت المقدس تھا، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور جو عرب کے اندر تھے ان کا کعبہ بیت اللہ تھا۔
इमाम लंबिया ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब आपको नबूवत मिली और आपको हुक्म मिला, ए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले बैतुल मुक़द्दस का रुख करें, आप बैतुल मुक़द्दस का को अपना किबला बनाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को अपना किबला बनाया, यहाँ तक कि 18 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी गई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और मेरे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो आरज़ू है कि बैतुल्लाह मेरा किबला बने, आप अपने चेहरे को फेर लें, आप मस्जिद अक्सा की तरफ बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ने हुक्म नाज़िल किया, और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के अंदर ही घूम जाए, आपका किबला बदल गया, मस्जिद बैतुल्लाह आपके बाद आपका किबला। साबित क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक जो मकाम बैतुल्लाह का है, वो मकाम बैतुल मुक़द्दस का है, 19-20 का फर्क है। इसलिए मुसलमानों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर मबऊस किया, फरमाया, मेरे पैगंबर, आपका काबा तो यही है जिसकी आपने निगरानी करनी है, जिसके आप मुतवल्ली बनेंगे, लेकिन मेरे पैगंबर, आपने जिंदगी की एक इमामत मस्जिद अक्सा के अंदर भी करनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का हुक्म हुआ, मेरे पैगंबर आ जाए, आप मस्जिद हरम से चलते हैं, मस्जिद अक्सा के पास पहुंचते हैं, लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवा समीउल बसीर। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुझे मुल्के शाम का सैर करवाऊं, मैं तुझे मस्जिद अक्सा का इमाम बनाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा को वो मकाम अता फरमाया। मुसलमानों, दुनिया की कितनी मस्जिदें होंगी, मस्जिद नबवी भी है, मस्जिद हराम भी है, ये आपकी मस्जिद है। कोई मस्जिद वो है जिसमें इमाम उम्मती है, मुक्तदी भी उम्मती है। कोई मस्जिद वो है जिसमें इमाम नबी है और मुक्तदी सहाबा है, वो वाहिद एक मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, जिसमें इमाम भी नबी है, मुक्तदी भी नबी है। कायनात में दूसरी किसी मस्जिद को ये मकाम नहीं मिला जहां इमाम भी नबी हो, मुक्तदी भी नबी हो। ये वाहिद मस्जिद अक्सा है जिसको अल्लाह ने ये मकाम अता किया है। और मेरा रब इस चीज पे काबिल था। अल्लाह तबारक व तआला आपने पाक पैगंबर को मस्जिद हराम से उठाते, आसमानों की सैर करवाते, फरमाया, अल्लाह, तेरा अगर पहला स्टॉप मस्जिद हराम है, दूसरा स्टॉप मस्जिद अक्सा है, और मेराज जब कराई जाएगी वो मस्जिद हराम से नहीं, मस्जिद अक्सा से करवाई जाएगी। क्यों? दुनिया वालों को पता चले मस्जिद अक्सा का मकाम क्या है, मस्जिद अक्सा का मर्तबा क्या है, मुल्क फलस्तीन का मकाम क्या है, ये दुनिया को पता चले। मुसलमानों, ये मस्जिद अक्सा, ये आपका किबला अव्वल है, और याद रखना, जब कयामत आएगी तमाम के तमाम लोगों को मुल्क शाम के अंदर, फलस्तीन के अंदर जमा किया जाएगा। अबू दाऊद में रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की जब बंसरी बजेगी, सबसे पहले अपनी मुबारक कब्र से मैं उठूंगा, मेरे साथ हजरत ईसा उठेंगे, और उसके बाद अबू बकर उठेंगे, फिर उमर उठेंगे, फिर हम जन्नतुल बकी में जाएंगे, फिर मक्के वालों का इंतजार करेंगे, तमाम आएंगे। तो फरमाया, हम सब के सब मिलकर मस्जिद अक्सा, मुल्क फलस्तीन जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, वो आपका किबला अव्वल है, उसके लिए दुआ करना आप पे लाजमी है, उसकी फतह आप पे लाजमी है, क्योंकि वो आपका किबला है, वो था भी आपका, रहेगा भी आपका। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से उठाया,
مسجد اقصی تک پہنچایا، وہاں سے ایک سیڑھی لائی گئی۔ براق کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ براق کا سفر ہے۔ وہاں سے ایک زینہ لایا گیا، ایک سیڑھی لائی گئی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سیڑھی پر چڑھا، میں آسمان اول پہ گیا۔ جب میں آسمان اول پہ گیا، سب سے پہلے میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم سے کیوں ہوئی؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے بیٹے کا مقام یہ ہے، ادب یہ ہے، سب سے پہلے باپ سے ملے۔ فرمایا سب سے پہلے میں جب آسمان اول پہ گیا، میں نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کی دائیں جانب کچھ لوگ ہیں، دائیں جانب کچھ روحیں ہیں، بائیں جانب کچھ روحیں ہیں۔ جب وہ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل کیوں؟ آدم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدم اول، یہ ہمارے لیے آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہے۔ کہا یہ روتے کیوں ہیں اور ہنستے کیوں ہیں؟ کہا ان کے سامنے روح کو پیش کیا جاتا ہے، جب اس کی اولاد میں سے جہنمی لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے یہ روتے ہیں، جب اس کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے یہ ہنستے ہیں۔ اور فرمایا مفسرین اکرام نے لکھا سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کیوں؟ آدم پیغمبر کے باپ ہے، اور سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ باپ کی ملاقات کی جائے۔ اللہ نے سبق سکھلایا، او دنیا والو، اگر تمہیں کسی سے کسی کی ملاقات کرنی ہو، اگر تمہارے نزدیک کوئی محبوب چیز ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ فرمایا وہاں سے آگے لیا گیا، ساتوں آسمانوں پہ 8 نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ انہی سے کیوں ملاقات کروائی؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب وہاں سے اوپر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ عیسیٰ کو دوسرے آسمان پہ کیوں ملاقات کروائی؟ یحییٰ علیہ السلام سے کیوں ملاقات کرائی؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ معراج پہ گئے تھے۔ فرمایا دونوں کے درمیان یہ مناسبت تھی، عیسیٰ بھی زندہ گئے تھے، پیغمبر بھی زندہ گئے تھے۔ فرمایا دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس لیے ملاقات ہوئی۔ یحییٰ علیہ السلام یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے، اور دوست سے ملا تھا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے ملاقات کی۔ وہاں سے آگے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کیوں ملاقات ہوئی ہارون سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، او میرے پیغمبر یہ ہارون علیہ السلام ہے، یہ وہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو ڈیوٹی رکھی تھی کہ ان لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ جب لوگ روگردہ ہو گئے، جب لوگ مشرک ہو گئے، ہارون علیہ السلام نے ان سے قتال کیا۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ آئے گا کہ یہ مشرکین مکہ، یہ آپ کو جھٹلانے والے، یہ آپ کو گالی گلوچ کرنے والے، فرمایا ایک زمانہ آئے گا تیرے ہاتھوں یہ قتل ہوں گے۔ فرمایا بدر کے اندر، احد کے اندر، حنین کے اندر، تبوک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو قتل کیا، اور فرمایا میرے پیغمبر ہارون کی سنت یہ تھی، میں نے ہارون سے یہ ملاقات تو تیری اس لیے کروائی کہ تو نے بھی وہی کام کرنا ہے جو ہارون علیہ السلام نے کیا۔ اس سے آگے بڑھے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ادریس سے کیوں ہوئی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، ادریس سے ہی ملاقات کیوں ہوئی؟
فرمایا ادریس علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس نے اپنی نبوت کے دور بادشاہوں کو خط لکھے تھے، ملکوں کو خط لکھے تھے، ایمان قبول کرو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے، آپ نے بھی خطوط بھیجنے ہیں، آپ نے بھی خط لکھنے ہیں۔ اس لیے میں نے تجھے مثال دی، اس لیے میں نے تجھے سمپل دکھایا۔ یہ ادریس علیہ السلام جس طریقے سے انہوں نے کام کیا آپ نے بھی کرنا پڑے گا۔ ماں سے آگے گئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں تمہیں یہ عرض کر رہا ہوں انہی پیغمبروں سے کیوں ملے؟ ہاں آپ دنیا کے اندر بھی دیکھیں، جو لوگ دنیا کے اندر ایوارڈ حاصل کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر کارنامے انجام دیتے ہیں، ان کو دنیا مثال کی طور پہ دکھاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایوارڈ حاصل کیا۔ پچھلے سال ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا مولوی صاحب میں ممبئی سے دلی تک 1300 کلومیٹر دوڑ کے چلا اور دنیا میں سب سے بڑا ایوارڈ مجھے ملا اور مہینوں تک لوگ مجھے دیکھنے آئے۔ کیوں اتنا بڑا کمال کیا؟ ہاں یہ دنیا کا دستور بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ ان نبیوں کو کیوں دکھایا؟ میرے پیغمبر، ان پیغمبروں نے یہ کام کیے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، آپ نے بھی یہ کرنا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا آگے چلے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف سے کیوں ہوئی؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دکھایا، اور میرے پیغمبر یہ وہ ہیں کہ جن کو اپنوں نے کنویں میں ڈالا، یہ وہ ہیں جن کے اپنے دشمن بنے۔ میرے پیغمبر ایک زمانہ آئے گا اپنے ہی آپ کے دشمن بنیں گے، اپنے ہی آپ کے قتل کے حامی ہوں گے، اپنے ہی آپ کو ستائیں گے۔ یہ یوسف علیہ السلام مثال ہے۔ وہاں سے آگے بڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ کیوں دکھایا؟ فرمایا پیغمبر یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے ملک شام کے لیے جہاد کا عزم کیا تھا، فتح کرنا چاہا تھا، میرے پیغمبر یہ نہیں کر پائے۔ ان کے بعد ان کا خلیفہ، ان کا جانشین یوشع بن نون علیہ السلام، انہوں نے ملک شام کو فتح کیا تھا۔ میرے پیغمبر یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، آپ ملک شام کا ارادہ کرو گے لیکن وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شام کو فتح کرنا چاہا، فتح نہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، یوشع بن نون آئے، انہوں نے ملک شام کو فتح کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے شام کا ارادہ کیا، تبوک تک گئے، وہاں سے واپس آگئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کو فتح کیا، مسجد اقصی کو فتح کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دکھایا میرے پیغمبر یہ موسیٰ ہے، انہوں نے بھی شام کا جہاد چاہا تھا لیکن کر نہ پائے، ان کے جانشین یوشع بن نون نے کیا۔ میرے پیغمبر ارادہ آپ بھی کرو گے لیکن نہیں کرو گے، اور اس کو فتح آپ کا خادم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے۔ اس سے آگے چلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور فرمایا بیت المعمور کے پاس تشریف فرما ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں حضرت ابراہیم سے ملاقات کیوں کروائی؟ فرمایا میرے پیغمبر یہ آپ کے ابا ہے، یہ جد الانبیاء ہے، یہ اس گھر کے متولی ہے،
آپ اس گھر کے متولی ہو، کعبہ کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، کعبہ کے متولی آپ ہو، بیت المعمور کے متولی ابراہیم ہے۔ فرمایا مفسرین کرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس لیے ملاقات کروائی۔ معراج، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے میرے پیغمبر میں نے آپ کو گواہ بنایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے پیغمبر میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ اب گواہ کی دو قسمیں ہیں۔ آج دنیا کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں خدا ہے ہی نہیں۔ ہاں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو دہریہ بن چکے ہیں آپ کے کشمیر کے اندر۔ کس نے کہا خدا ہے؟ خدا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے پیغمبر میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ کس چیز کا؟ میرے پیغمبر خدائی میری ہے، گواہی تیری ہے، رب میں ہوں، گواہی تیری ہے، کائنات کا مالک میں ہوں، گواہی تیری ہے، آسمان میں نے بنائے، گواہی تیری ہے، زمین و آسمان میں نے بنایا، گواہی تیری ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے پیغمبر میں نے آپ کو گواہ بنایا۔ گواہ کی یہاں دو قسمیں ہوئی، پیغمبروں نے بھی گواہی دی، آدم نے بھی گواہی دی، ابراہیم نے بھی گواہی دی، موسیٰ نے بھی گواہی دی، یوسف نے بھی گواہی دی، تمام نبیوں نے گواہی دی۔ گواہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، گواہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پیغمبر کی گواہی ہے، ایک نبیوں کی گواہی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک آدمی قتل ہو گیا، ایک آدمی نے دیکھا وہ اس کو قتل کرتے ہوئے، یہ بھی گواہ ہے۔ اسی میت کو اٹھاؤ، اسی لاش کو اٹھاؤ، اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، ڈاکٹر کہے گا اس کو یہ قتل کیا گیا ہے، ڈاکٹر کہے گا یہ قتل کیا گیا ہے۔ گواہ ڈاکٹر بھی ہے، گواہ وہ موقع کا بھی ہے، دونوں گواہ ہیں۔ تو مسلمانوں، اب گواہی کی دو قسمیں ہوئی، ایک ڈاکٹر کی گواہی ہے، ڈاکٹر نے نشانیاں دیکھ کر، علامات دیکھ کر گواہی دی ہے یہ قتل ہوا۔ دوسرا آدمی دیکھتا ہے میں نے دیکھا اس کو یہ قتل ہوا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے پیغمبر میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ ہاں، گواہ تو موسیٰ نے بھی دی، گواہی تو عیسیٰ نے بھی دی، گواہی تو ابراہیم نے بھی دی، لیکن ابراہیم نے گواہی علامات کو دیکھ کر دی، موسیٰ نے گواہی نشانیاں دیکھ کر دی، عیسیٰ نے گواہی نشانیاں دیکھ کر دی، تمام کے تمام نبیوں نے گواہی دی، نشانیاں دیکھ کر دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے گواہی دی رب کے ہونے کی، عرش پہ جا کر دی، رب کو دیکھ کر دی۔ اس لیے مسلمانوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں رب ہے ہی نہیں ہے، نہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، اور اللہ کو پتہ تھا، اللہ جانتا ہے کہ میری پیدا کی ہوئی مخلوق مجھ پہ الزام لگائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتا جاگتا گواہ بنایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے پیغمبر میں نے آپ کو گواہ بنایا۔ اور کیا دیکھا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جب سدرۃ المنتہا پہ گیا، میں نے اللہ سے ملاقات کی، میں نے سوال کیا میں جنت کی سیر کروں، میں جہنم کی سیر کروں؟ فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا، میں نے ایک جماعت کو دیکھا، فرمایا ان کی زبانیں کنچوں سے کٹی جا رہی تھی۔ فرمایا میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہوں گے،
फरमाया इमाम अंबिया ताजदार बता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जहन्नम के अंदर कुछ औरतों को देखा जिनकी छातियों से उनको लटकाया हुआ है। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा और जिब्राइल ये कौन ये कौन सी औरतें? फरमाया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो औरतें जो पर्दा नहीं किया करती थी। और पैगंबर ये वो औरतें जो मर्दों के सामने जाया करती थी, जो मर्दों के सामने रहा करती थी। इसलिए मुसलमानों कुरान करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। कुल लिलमुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम व कुल लिलमुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ओ मुसलमान औरतों और मुसलमान बच्चियों, अपने आप को छुपा कर रखो, अपने सीनों को छुपा के रखो, अपने चेहरे को छुपा के रखो, अपने घरों में पर्दे का मामूल बना के रखो। हालात कहाँ पहुंच गए? फरमाया मैंने बेपर्दा औरतों को देखा है, लेकिन आज के मौजूदा दौर के अंदर मर्द भी इसके अंदर मुनव्विस है, औरतें भी मुनव्विस है। इसलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। हे ईमान वालों, जब तुम किसी के घर के अंदर जाओ तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, पहले सलाम करो, तुम्हें सलाम का जवाब मिले, फिर तुम्हें इजाजत मिले तुम अंदर आ जाओ, आ सकते हो। मुसलमानों हालात ये है, आज से 2-4 दिन पहले एक बंदा 2 बंदे आपस में बातें कर रहे या हमारे हमाम के अंदर कहे चिकते छुकम्र, एक बंदा दूसरे कह रहा है चिकते छुकम्र, उसने कहा मिना चुकम्र कुल शै हेरातस का ब्यावन। ये बंदा उसको कह रहा है, वो कह रहा है इसको पुरान जमाना से मोख लो, आज दोनों हाथन पर किचनस मंज बन जाए, दोनों हाथन पर किचनस मंज बन जाए, ग्योदार पुल्क बेल चाय कांगड़ सोड़ी की एती वाहिया कसम कामरों को साथ मुसलमानों या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। मुसलमानों अपने घरों में गैर को न आने दो, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो मुसाफिर हो, कारोबार जरूर है, हाँ कमाना जरूर है, लेकिन मुसलमान तेरी गैरत चली जाए, ईमान चला जाए, दुनिया बन सकती है, इज्जत दोबारा नहीं आ सकती, ये गैरत दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा मैं इसको क्या कहूँ, मैं परेशान हुआ, ये कैसी बात करता है? कहता है नहज सुप्रो जमान मोखलो कुसरेट कमर किचनसमान कामलेतान हे कामलती बनन हे कांगड़ची हे फुलकी गेदार भाई नून चाय दोन हाथन। मुसलमानों इस दुनिया को क्या करोगे, इन पैसों को क्या करोगे? वो गैरतमंद बाप नहीं है जिसकी बच्ची को गैर देखे, वो गैरतमंद शौहर नहीं है जिसकी बीवी को कोई और देखे। पैसे ये तो रंगीन के पास भी होते हैं, ये दौलत तो कारून और नमरूद के पास भी थी, ये तो फिरौन के पास भी थी मुसलमानों। लेकिन मेरे और आपके पास क्या है? ईमान है मेरे और आपके पास, रब का कानून है मेरे और आपके पास, रब का कुरान है मेरे और आपके पास। जब तक न इस रब के कानून पे अमल करेंगे, इसलिए कुरान ने कहा वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। हाँ, इसलिए
فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جہنم کے اندر وہ چھاتیوں سے لٹکائی ہوئی تھی. میں نے جبرائیل سے پوچھا کون عورتیں ہیں؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ گھوما کرتی تھی. اس لیے مسلمانوں اپنے گھروں میں قرآن کے قانون کو لازم پکڑے. میں اور آپ مسلمان ہیں, اسلام کے دائرے کے اندر ہے. ان الذین یعادون اللہ ورسولہ, یاد رکھنا جن لوگوں نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا اور رسول اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا, کبتوا کما کبت الذین من قبلہم, قرآن کہتا ہے اللہ ذلیل کرے گا ان لوگوں کو جیسے وہ پہلے ذلیل ہوئے. اس لیے مسلمانوں وقت ہو گیا, میرا موضوع بہت لمبا تھا, انشاءاللہ آئندہ گفتگو پھر کریں گے. لہذا میری اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے, ہم اپنے گلوں میں اسلام کا قلادہ ڈالیں, امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا پٹا ڈالے. اسلام دو چیز کا نام ہے, اللہ کی قانون کو ماننے کا اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے. اسی میں کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.